बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम के इस चौथे और आखिरी हिस्से में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि जैसा कि कम से कम मैं महसूस कर रहा हूँ कि आज का प्रोग्राम जो है वो बड़ा इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम है और यानी इसमें हमारे समझने के लिए बहुत ज़्यादा सबक है। मैंने ख़ुद दोबारा जो है वो मौलाना अब्बास आबदी से ये ब्रेक में भी रिक्वेस्ट की थी कि आपने कहा तो था कि 32 सिफ़ात हजूर की, पहले आपने 5 बयान की हैं, अभी ज़रा बाकी सिफ़ात भी बताइए कि उससे इल्म में इजाफ़ा हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अर्ज़ किया था कि कुरान मजीद में 5 मरतबा इसम मुबारक आया है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। एक दफ़ा अहमद नाम आया है सूरह सफ़ आयत नंबर 6 में, और 4 जगहों पर ये इसम मुबारक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया है। सूरह आल इमरान आयत नंबर 144, सूरह अहज़ाब आयत नंबर 40, सूरह मोहम्मद आयत नंबर 2 और सूरह फ़त्ह आयत नंबर 29। ये सिर्फ नाम के बारे में हुआ। अब सिफ़ात का हम जिक्र करेंगे। पहले कॉल को ले लीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम जनाब। जी वालेकुम सलाम। कौन? गुलाम सरवर जी, अपना डरबी से। जी जी, आपको बेहसा मुबारक हो। खैर मुबारक। सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जी जी, इजाजत हो तो मैं कुछ अर्ज करूं? जी फरमाइए। अर्ज ये है कि मैं सुन रहा था, पहले भी सुनता रहता हूँ काफी सारा। जी जी ये जो बात गैब की है, जी इल्म की है, जी, इल्म जो है मैं बड़ा आसान नुक्ते नाल समझा दिया जिथे जिथे मेरी आवाज पहुंच गई है। जी जी, इल्म और गैब जेड़ा है, इल्म ही है जो बुलंदियां अता करता है, जी जिसको अल्लाह ने अता किया, जी जी, जिस जरिए से किया, जी जी, वो फिर अलग बात है। जी जी, बुलंदी है ही इल्म में। जी जितना ज्यादा जिसके पास अल्लाह की तरफ से इल्म हक है, जी, उतना वो ज्यादा बुलंदी पे है, ठीक, उतना वो ज्यादा अल्लाह के कुर्ब में है। जी इल्म लदुन्नी, क्योंकि ये कोई पता नहीं कितने साल भी नहीं, पता नहीं करोड़ों साल लग जाने ते गल्लां सारे आलम इकट्ठे हो करनी शुरू कर देन। ये मतलब है कि किसी ने समझ आने वाली गल है ही नहीं थी कि किसी ने समझ आ जाए। मैं अर्ज करना, महसूस ना करना। जी जी, अबलीस के कोल इल्म ही सीगा अल्लाह दा, जिहदे नाल जन्नत दे विच तक जाके परवाज़ जमीन दी मखलूक कर रहा सी। जी, जमीन दी मखलूक है ना, जी, जन्नत सीगा। जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने भी देखा, क्योंकि पहले दी वो तखलीक है, ज़ाहिरी तौर पे पहले ही तखलीक है। जी तो जी, इल्म जो है ना, इल्म गैब जेड़ा है, जी गैब उस वास्ते है जिसनू नहीं पता। जी, जितना जिसनू इल्म है अल्लाह ने अता किया, उतना ही ਉਹਦੇ वास्ते गैब नहीं हैगा। जी जी, मेरी अर्ज सुन रहे हो? जी सुन रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सुन रहे हैं। जितना अल्लाह की तरफों इल्म है, अल्लाह ने सारा इल्म जेड़ा है अपने हबीब नू अता करता। जी, तो जिन्ना इल्म अल्लाह कोल है उन्ना अल्लाह के हबीब कोल है। ठीक, मेरी ठीक है, मेरी जी अर्ज जी, बिल्कुल ठीक है। की अतात है। जी जी, अगर दूसरे कहें कि साडा जिस्म भी इंसाना वाला है, जी इंसान तो काफिर भी हैं, जी, मुशरिक भी है, मुनाफिक भी हैं। जी, अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि कुछ इंसान ऐसे है जो हैवाना तो बदतर ने। जी, मकसद जिस्म का नहीं है, मकसद है कि जिस तरह अल्लाह ने बना के भेजा जिसनू, जी, असल गल वो है। ठीक है, ठीक है। ठीक। मैं छोटी जी नाम वर्क करा, मैं किसी वक्त टाइम होया तो मैं उसे मैनचेस्टर आवागा। जी वेलकम, बिल्कुल वेलकम। मेरी एज असले 81 ईयर है। जी जी, माशाल्लाह।
माशाअल्लाह। मैं 11 दफा का ज़ुहार भी हूँ। जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह आपको मेरी सलाम। बात सुन लेना। जी 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 ठीक है ठीक है, मैं जज़ाक। अल्लाह मौला पाइंटन पाक की रहमत ना, अल्लाह मौला पाइंटन पाक ने रहमत की थी। मैं बहुत सारा कुछ देख के आया। जी ठीक है ठीक है। मेरी गल समझे ना। जी 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 मगर चूंकि टेलीफोन के उत्ते गल्लां नहीं हो सकदियां। चलो घंटे दी इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं तुसी अर्ज करना, मेरी बात आप सुनते हैं ना। जी जी फरमाइए। आप तशरीफ लाएंगे तो ज्यादा मैं जल्द खत्म करूंगा। जी जी हेलो। जी जी मैं आपको एक बात बता दूं, जी आज से 7 साल पहले हो गए। जी हाँ जी। जी जी आले पाके हबीबल्लाह दे विचों एक हस्ती ने फरमाया सी और ऑर्डर कीता सी, जी और ਉਹਦਾ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮਸਜਿਦ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਮਾਮ ਬਾਰਗਾਹ ਸੀ, ਨਾ ਅਜ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ 1400 ਸਾਲ ਤੋਂ। हेलो जी जी सुन रहे हैं सुन रहे हैं ना। जी जी जरा जल्दी कर। उसका नतीजा है तो शुक्र अदा करो जी, जो वक्त आ गया है। हजूर दी रहमत दा, हजूर दे ज़हूर दा वक्त करीब है। जी जी कितना करीब है कि अल्लाह मौला पाइंटन पाक दी जात पाक बेहतर जान दिया। जी जी तब पता सब लोग लग जाएगा। जी बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक है। बड़ी बड़ियां मेहरबानी खबरां नूं भी पता लग जाएगा, छोटियां नूं भी लग जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बड़ी मेहरबानी ਤੁਹਾਡੀ बहुत शुक्रिया। किसी दिन मैनचेस्टर तशरीफ लियाओ ते जरूर ਇੱਥੇ आया है। हाँ इंशाल्लाह मुलाकात होएगी। है जी इंशाल्लाह बड़ी मेहरबानी बहुत शुक्रिया। असल में मैं कुछ बीमार है, मैं आ जाता किसी दिन। दुआ करें हाँ जी। आपको शफा कामिल आजिल अता फरमाए इंशाअल्लाह। आपके लिए दुआ अल्लाह कराएंगे पाइंटन पाक इंशाल्लाह। रहमत रखे, दर्जात च इजाफा फरमाए, इलाही आमीन इलाही इल्म आमीन दे विच इजाफा फरमाए। इलाही आमीन। बहुत मेहरबानी बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। जी क़िबला आप। जी सिफ़ात पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान में हमने अर्ज़ किया कि 32 सिफ़ात बताए हैं। अव्वलुल मुस्लिमीन कहा सूरह अनआम में आयत नंबर 163। अव्वलुल मुमिनीन कहा सरकार दो आलम को सूरह शोरा में आयत नंबर 51। अव्वलुल आबिदीन कहा पहले इबादत गुजार। अव्वलुल आबिदीन, यहाँ से ये पता चलता है कि हज़रत सरकार दो आलम का वजूद मुबारक मलाइका से भी पहले है, क्योंकि अगर मलाइका के बाद हो तो अव्वलुल आबिदीन नहीं हो सकते, क्योंकि मलाइका इबादत गुजार है अल्लाह की। बेशक। तो अव्वलुल आबिदीन से साबित होता है कि सरकार दो आलम का वजूद मुबारक मलाइका से भी पहले है। सूरह ज़ुखरुफ आयत नंबर 81। अल्लाह ने बुरहान कहा आपको दलील सूरह निसा आयत नंबर 174। बशीर कहा सूरह सबा आयत नंबर 28। खातमुन नबिय्यीन फरमाया आपके लक़ब को सूरह अहज़ाब आयत नंबर 40 में। दाइयन इलल्लाह, अल्लाह की तरफ बुलाने वाला सूरह अहज़ाब आयत नंबर 46। रहमतुल लिल आलमीन वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन सूरह अनबिया आयत नंबर 107। रहीम का, ये अल्लाह के नामों में से एक नाम है, अल्लाह ने अपने हबीब को ये नाम दिया। तो अब ये कोई ना कहे कि अल्लाह के नामों में शरीक कोई नहीं है, नाम उसी रहमत का अल्लाह ने इसको मजहर बनाया है। रहीम नाम अल्लाह ने दिया। सूरह तौबा आयत नंबर 128। रसूल का सूरह आल इमरान में 144 में। रसूलुल्लाह का सूरह फतह में। रसूल मुबीन का सूरह ज़ुखरुफ में। रसूल करीम का सूरह हाक़ा में। रऊफ़ का, ये भी अल्लाह के मखसूस नामों में से रऊफ़, रहीम भी कहा रऊफ़ भी कहा। सूरह तौबा आयत नंबर 128 में। सिराज मुनीर कहा, शाहिद कहा, शहीद कहा सूरह बकरा में। और साहिब का सूरह नज्म आयत नंबर 2 में। ताहा कहा सूरह ताहा की आयत नंबर 20 में। अब्दुल्ला का सूरह असरा में कि जो आयत है मेराज की, उसमें। मुबश्शिर का, बशारत देने वाला सूरह इसरा आयत नंबर 105। मुद्दस्सिर का सूरह मुद्दस्सिर आयत नंबर 1। मुद्दक्किर का सूरह गाशिया में आयत नंबर 21। मुज़म्मिल का सूरह मुज़म्मिल की आयत नंबर 1। मुंदिर का, डराने वाला सूरह राद आयत नंबर 7। नासिह अमीन कहा सूरह आराफ में आयत नंबर 68 में। अन्नबी कहा सूरह अनफाल आयत नंबर 43। अन्नबीउल उम्मी कहा सूरह आराफ में आयत नंबर 158। नज़ीर का सूरह हूद में आयत नंबर 12। नज़ीर मुबीन का सूरह अनकबूत में आयत नंबर 50। वली कहा सूरह माइदा
آیت نمبر 55 میں کہ جہاں اللہ نے اپنے لیے ولی کہا، لفظ ولی استعمال کیا، اپنے نبی کے لیے کہا اور پھر مولا علی کے لیے کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ، اور آخر میں سورہ یاسین کے اندر یاسین، خود لفظ یاسین آپ کے لیے سلام علی الیاسین، بعض نے اس کو کہا آل یاسین تھا، یہ جو اللہ نے درود بھیجا ہے، سلام بھیجا ہے، یہ بھی یاسین جو ہے نام ہے آپ کے صفات میں سے ایک صفت۔ یہ 32 صفات تھے، ہم نے ایک ایک پر اگر تفصیلی بیان کرتے تو بہت وقت درکار تھا، لیکن ہم نے صرف ایک فہرست بیان کر دی ہے۔ ماشاءاللہ بہت زبردست علمی گفتگو ہو رہی ہے، اور چونکہ میں نے کہا تھا کہ قبلہ امام صادق کے بارے میں آپ ارشاد فرمائیں گے اور حضور کے بارے میں وہ بات کر رہے تھے، تو کوئی ایسی اسپیشل چیز، آفٹر آل میرا یہ اپنا سوال ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہماری فقہ رسول پاک والی فقہ ہے تو اسے فقہ جعفری کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ میں نے جواب دے بھی دیا ہے، لیکن عارف پھر دوبارہ کہتے ہیں کہ اصل میں جو فقہ ہے یہ فقہ محمدی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کو جو تھوڑا سا ٹائم ملا، لوگوں نے جب دیکھا علمی ایک قسم کی، جب ہر طرف سے تشنگی دور ہو رہی ہے اور لوگ جوک در جوک مکتب اہل بیت کی طرف آ رہے ہیں اور ہر طرف قال صادق ہو رہا ہے، قال صادق ہو رہا ہے، لوگوں نے کہا کہ یہ فقہ جعفری، چونکہ بالترتیب تدوین جو کی ہے نا، سسٹمیٹکلی جو ڈیولپ کیا ہے امام علیہ السلام، نہ فقط جو ہے نا علم فقہ کو یا فقہ محمدی کو، بلکہ جو ہر علم میں بڑے بڑے ماہر امام علیہ السلام نے تیار کی۔ یہ جو آپ بجلی دیکھ رہے ہیں، کیمسٹری دیکھ رہے ہیں، امام کا ایک ادنا سا شاگرد ہے کہ جس نے یہ فارمولہ نکالا، جس کو یہاں کی زبان میں گیبر کہتے ہیں، ہم اسے کہتے ہیں جابر بن حیان، کہ جو امام القیمیہ ہے، یعنی ماسٹر آف دا کیمسٹری جس کو کہا جاتا ہے، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک شاگرد ہے۔ یعنی اس جیسے دیکھیں جو کیمسٹری میں استاد ہیں، ماہر ترین جو ہے نا ایکسپرٹ ہیں اپنے، اسی طرح اگر فقہ میں دیکھیں تو بڑے بڑے ماہرین ہیں، زرارہ جیسے دیکھیں، مسلم جیسے دیکھیں افراد۔ علم کلام تو تھیالوجی ہے جو بہت ہی یعنی مشکل ترین ٹاپکس میں سے ہے اور بڑے ہی ظریف ترین ان عنوان میں سے جس کو شمار کیا جاتا ہے، وہ اس میں اگر دیکھیں ہشام جیسے افراد موجود ہیں امام علیہ السلام کی ان شاگردوں میں سے، تو اتنا ایک وسیع قسم کا، ایک واسٹ قسم کا جو ایک علمی، اور میں بتاؤں آپ کو کہ یہ بھی چھٹے آقا کی طرف سے، اور علم کی جو شان ہے اہل بیت علیہ السلام کے لیے، بالخصوص موالیوں کے لیے، یہ بہت ہی حدیث جب امام علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کے علم میں اور آصف بن برخیہ کے علم میں کیا فرق ہے؟ آصف بن برخیہ وہ کہ جو فلسطین میں بیٹھ کر قارب شہر سے 2400 کلومیٹر دور چشم زدن سے پہلے تخت بلقیس کو لاتا ہے، وہ ہے آصف بن برخیہ۔ تو امام علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ آپ کے علم میں اور آصف بن برخیہ کے علم میں کیا فرق ہے؟ فرمایا کہ ہمارے علم میں اور آصف بن برخیہ کے علم میں اتنا ہی فرق ہے کہ جتنا ایک سمندر اور سمندر کے ایک بوند میں ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سمندر سے ایک قطرہ پانی کا نکالو اور ایک طرف پورا سمندر بہہ رہا ہو، تو جو سمندر اور ایک قطرہ میں فرق ہے، اتنا ہی ہمارے علم میں اور آصف بن برخیہ کے علم میں فرق ہے۔ تو سمجھانے کے لیے فرمایا کہ پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ کے ہاں 73 اسم اعظم ہیں۔ اللہ کے پاس کتنے؟ وہ سارے اسم اعظم جو ہے نا وہ غیب ہوا کرتے، سارے کے سارے، اس سب کا تعلق جو ہے نا وہ غیب کے ساتھ ہے۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ کے پاس سارے 73 اسم اعظم ہیں۔ اللہ نے ایک اسم اعظم آصف بن برخیہ کو دیا، اللہ اکبر، ایک اسم اعظم، اور اللہ نے 72 اسم اعظم ہمیں دیے۔ 72 ہمارے پاس ہیں اس کا علم، ایک آصف بن برخیہ کے پاس ہے، اور اللہ نے 73 اسماء اعظم ہے۔ تو اللہ نے اپنے
علم کی جو قدوسیت جس کو کہا جائے وہ اہل بیت علیہ السلام کو قرار دی ہے. یہی وجہ ہے کہ منبر پہ بیٹھ کے فرماتے ہیں کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. تو یہاں سے جس کو بھی آخر میں علم چاہیے یا جو بھی علمی بنیادوں کے اوپر جانا چاہتا ہے تو یہ احسان کیا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہ جو سسٹمیٹک یہ حوزوی جتنا سسٹم ہے نا، یہ سسٹم جتنا حوزوی ہے یہ چھٹے آقا کے دور میں، یہ جو مدارس میں تعمیر ہو رہی ہے، ترقی ہو رہی ہے، کلاسز تیار کی جا رہے ہیں، حفظ کرایا جا رہا ہے، علم کلام کی طرف، علم فلسفہ کی طرف، علم بدیع کی طرف، علم بلاغت کی طرف، علم صرف کی طرف، علم نحو کی طرف، یہ سارے کے سارے جتنے علم ہیں، کوئی علم الجبرا کی طرف جا رہا ہے، کوئی کیمسٹری کی طرف جا رہا ہے، کوئی ریاضی کی طرف جا رہا ہے، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ امام علیہ السلام سب کو سکھایا کرتے تھے، سب کو سکھایا. اور اتنے تھے کہ حتیٰ کہ یہ جو فارمولہ ہے ایٹم بم کا، یہ بھی امام علیہ السلام کے ایک شاگرد نے کیا ہے. یہ ساری کی ساری کہتے ہیں کہ 80 کتابیں تھیں کہ جو امام علیہ السلام نے یہ سارے جن کے اوپر سائن بھی کیے، مہر بھی لگائی. اور وہ شیخ طوسی علیہ الرحمہ کی لائبریری میں تھی کہ جب یہ بعد میں اس کتابوں کو جلا دیا گیا. 4000 کتابیں جلائی گئیں. یہی تکفیری اس ٹائم بھی تھے، اور تکفیری کے جو ٹائپ والے لوگ تھے اس ٹائم بھی تھے. تو اس میں 80 کتابیں وہ ہیں فضل ابن شاذان نے تیار کیا. اصل میں یہ جو ایٹم بم کا فارمولہ ہے یہ فضل ابن شاذان کا ہے. اور آپ دیکھیں یہ شاگرد ہیں مولا اور آقا امام جعفر صادق علیہ السلام کے. تو یعنی کوئی علمی اگر تشنگی کو چاہتا ہے اس وقت، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے جوانوں کے لیے انگلش میں بھی کتاب ہے اور اردو میں بھی اس کی ٹرانسلیشن ہو گئی ہے، اس کو ضرور پڑھیں. اور وہ حقیقت میں 28 جو بڑے اسکالرز ہیں اس میں سے 28 میں سے 26 نان مسلم ہیں. 26 کتنے ہیں؟ 26 نان مسلم ہیں، جس میں فقط اور فقط 2 مسلمان ہیں. ان کی جو آبزرویشن ہے اور ان کے جو تاثرات ہیں اس کو ضرور پڑھیں. انگلش میں بھی آ چکی ہے سپر مین ان اسلام. اس کتاب کو دیکھیں، اس کی اردو ٹرانسلیشن بھی آ گئی ہے. پہلے جو ہے نا فرینچ اس میں تھی، فرانس میں ایک قسم کا وہ ہوا تھا، جی ہوا تھا. اس کے بعد انگلش میں اس کی ٹرانسلیشن ہو گئی ہے. اس کو پڑھ کے کئی یہاں کے اوپر جو نان مسلم تھے وہ مسلمان با ایمان ہو گئے اس کتاب کو پڑھ کے، کہ ان کی کہ کیا یعنی اب اتنی ڈیٹیل میں اگر امام جعفر صادق علیہ السلام کی کئی اشرے بھی کیا جائے نا تو وہ بھی ناکافی ہیں کہ گفتگو کی جائے کہ امام علیہ السلام علم ابدان کے سلسلے میں کیا کہتے ہیں، امام علیہ السلام علم ادیان کے سلسلے میں کیا کہتے ہیں، امام علیہ السلام حتیٰ کہ انسان کے جتنے آرگنز ہیں، انسان کے جتنے مثلاً اعضاء ہیں، ہر ایک کے بارے میں ایک پوری کی پوری سسٹمیٹک جو ہے نا وہ ڈسکشن ہے. اس میں سے ہم نے بھی ایک تھوڑا سا جو ہے نا اس میں سے کوٹ کیا جو ہمارے وہ کتاب آئی زبور آل محمد، اس میں سے ایک حصے میں اس تھوڑی سی گفتگو کو کوٹ کی ہے. تو اس کتاب کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جتنے جوان ہیں اس کتاب کو ضرور پڑھیں. اور ہمارے جو اردو جانتے ہیں اس کی اردو ٹرانسلیشن بھی ہو گئی ہے، وہ بھی پڑھیں. تو کافی حد تک اس کے بعد انہیں پتہ چلے گا کہ جینیسس آف دا ورلڈ، اور اس کے بعد یہ پیدائش کس طرح ہو رہی ہے، کس طرح بن رہے ہیں، کس طرح یہ تخلیقات ہو رہی ہے، کس طرح انسان کو اس وقت یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا بن رہی تھی اور یہ سامنے بیٹھ کے دیکھ رہے تھے. ماشاءاللہ. کتاب کا نام ایک دفعہ پھر قبلہ بتا دیں. سپر مین ان اسلام. سپر مین ان اسلام. قبلہ 2-1 منٹ ہیں ہمارے پاس، آپ کچھ ارشاد فرمانا چاہیں گے تو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 2 عظیم ہستیوں کی میلاد پر ہم جشن کا ایک ماحول بنا کے بیٹھے ہیں. دونوں ہستیوں سے اگر ہم ایک ایک کر کے 2 صفات اپنے اندر پیدا کر لیں تو اصل جشن کا مزہ اس میں ہے، لطف اس میں ہے کہ ایک سرکار دو عالم سے ایک صفت چن لیں آج کی رات، اور سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی سے ایک صفت چن لیں اور پھر اس کو اپنا لیں.
تو دیکھیں کہ واقعاً اپنی زندگی میں صادقین کے ساتھ ہونے کا جو عملی فائدہ ہوگا وہ کیا ہوگا. ایک صفت میں اپنے حساب سے میں سوچتا ہوں کہ آج مسلمانوں کو جس کی ضرورت ہے وہ یہ کہ صداقت کو اپنا لیں, کوشش کریں سچ بولیں. بہت ہو گیا, ہم لوگ چالاکیاں کرتے ہیں, مکاریاں کرتے ہیں, عیاریاں کرتے ہیں, مصلحت کے نام پہ جھوٹ بولتے ہیں, غلط بیانیوں سے کام لیتے ہیں, ہیرا پھیری کرتے ہیں. ان سب کا خاتمہ اسی میں ہے کہ ایک صفت سرکار دو عالم کی, جبکہ آج صادقین کی میلاد کا جشن ہے, دونوں کو اللہ نے صادق قرار دیا اور دشمن دوست دونوں نے مانا کہ وہ صادق تھے. ہم کوشش کریں صداقت کو اپنا لیں, سچائی کو واقعاً اپنا لیں, کیونکہ النجات تو فی الصداقہ, کامیابی اور نجات صداقت میں ہی ہے. دوسری صفت اگر اپنانی ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ علم حاصل کرنے کا اپنے اندر جذبہ, اس کو مزید بڑھائیں. کبھی یہ نہ کہیں کہ ہم نے بہت سیکھ لیا, بہت ہو ہم نے اٹینڈ کر لیا. کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا واقعاً وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بالکل سیراب ہے, ان کو بھی کسی علم کی ضرورت ہی نہیں, جبکہ ان کے اندر تشنگی بڑھتی جائے گی اگر آپ علم حاصل کرنے کی طرف جائیں گے. اسی لیے فرمایا کہ جو مال کا طلبگار ہے وہ بھی کبھی سیر نہیں ہوتا, اور جو علم کا طلبگار ہے وہ بھی سیر نہیں ہوتا. دونوں کے اندر تشنگی بہرحال برقرار رہتی ہے. کوشش کریں کہ یہ دو صفات اپنے اندر پیدا کر لیں. تو جی بسم اللہ. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میجر صاحب کیا حال ہے, ٹھیک ہے آپ؟ شکر الحمدللہ. بٹ صاحب جی ڈاکٹر صاحب آپ کی خدمت میں بھی میرا بہت بہت سلام. عبدی صاحب آپ کی خدمت میں بھی بہت بہت سلام, اور آج کے جشن کی آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اور آج کے دن کے حوالے سے آپ ہمارے لیے دعا کریں, ہم آپ کے لیے کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ بزرگان دین کی پریشانیوں کو دور فرمائے پاک پروردگار ماشاءاللہ, اور ہدایت ٹی وی کو پاک پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں اور ترقی عطا فرمائے. جتنی بھی بیماریاں, ہماری پریشانیاں, آپ کی پریشانیاں, مومنین کی ہیں, جتنے بھی پوری دنیا کے مومنین, اللہ پاک ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. بس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں 2-4 اشعار. عبدی صاحب اور ڈاکٹر صاحب میں یہی ہر وقت کہتا ہوں کہ میں نے صبح بھی بات کی تھی ڈاکٹر صاحب کے کہ ہم جس در سے جس در پہ آئے ہیں, یہ در اتنا عظیم در ہے, کوئی کسی کے لیے نہیں آتا, وہ بلاتے ہیں تو ہم آتے ہیں. ہماری بخشش کا سہارا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہدایت ٹی وی نے جس طرح ماں بچے کو پڑھاتی ہے تو ہدایت ٹی وی نے ہمیں زبان دی, کیونکہ ہمیں کچھ آتا بھی نہیں تھا, لیکن پھر بھی الحمدللہ کہ جب سے ہدایت ہے تب سے ہم نے پڑھنا سیکھا, اور ایسا پڑھنا سیکھا کہ جن کی شان میں خدا قصیدے پڑھتا ہے ہم نے وہی سیکھا. باقی دنیا کی تعلیم تو انسان حاصل کر ہی لیتا ہے. مدائے سرکار کا سامان کہاں سے لاؤں, مدائے سرکار کا سامان کہاں سے لاؤں, مصطفیٰ سا کوئی عنوان کہاں سے لاؤں. نعت کہنے پہ اگر ٹھہر بھی جائے میرا دل, میں بلا جرت یزدان کہاں سے لاؤں. منکر ذات محمد کو نہیں مانوں گا, منکر ذات محمد کو نہیں مانوں گا, میں کسی کفر پہ ایمان کہاں سے لاؤں. دیکھنا چاہتا ہوں سرکار کی چوکٹ کے فقیر, دیکھنا چاہتا ہوں سرکار کی چوکٹ کے فقیر, کمبر بوزر سلیمان کہاں سے لاؤں. ماشاءاللہ. آج بھی آتی ہے توحید کے پردے سے صدا, آج بھی آتی ہے توحید کے پردے سے صدا, مصطفیٰ سا کوئی مہمان کہاں سے لاؤں. تیرے دل میں جو نہیں عشق محمد کا شعور, تیرے دل میں نہیں جو عشق محمد کا شعور, تیری بخشش کا میں امکان کہاں سے لاؤں. آخری شعر عبدی صاحب. دل تو ہے خطبہ سرکار رسالت بھی سنوں, دل تو ہے خطبہ سرکار رسالت بھی سنوں, فکر ہے ممبر پالان کہاں سے لاؤں. ایک بار پھر محمد اور آل محمد کی در زہرا آسمان سے گزارش ہے کہ پاک پروردگار آپ کی ہماری ہر مومن کی ہر پریشانی کو دور فرمائے, اور جناب زینب سلام اللہ کا روزہ اسی طرح آباد ہو جس طرح ہم جاتے تھے. دواؤں میں یاد رکھے گا. خدا کے لیے بہت سی دعائیں. خدا مولا علی علیہ السلام کی مدد. قبلہ میں معذرت چاہوں گا, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے, اور آپ کچھ دعا اگر کر دیں
آج کے صادقین کے نسبت سے، اور پروگرام ناظرین اسی کے ساتھ ہم ختم کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، خدا بحق محمد وعلی محمد ہمارے لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرما، الہی آمین، ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرما، الہی آمین، ہمیں مخلصین بندوں میں شمار فرما۔ الہی آمین، پروردگار جو مومنین مومنات مریض ہیں، بیمار کربلا کے صدقے میں، صادقین نورین کے صدقے میں پروردگار انہیں صحت سلامتی الہی عطا فرما، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، الہی انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، الہی یا اللہ عالم اسلام کو سربلند فرما، الہی سارے مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے انہیں مالا مال فرما۔ الہی خدا بحق محمد وآل محمد یہ مرکز ہدایت ٹی وی کو پروردگار دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب الہی فرما۔ آمین، اس کے جتنے معاونین ہیں، جتنے خدمت کرنے والے ہیں، محبان مہدی ہیں، محبان ہدایت ہیں، محبان زینب ہیں، جس عنوان کے تحت بھی وہ ہدایت ٹی وی کی دام درہم سخن اس کی مدد کر رہے ہیں، پروردگار تو ان کے گھروں کو آباد فرما، انہیں رزق طیب رزق حلال عطا فرما، انہیں آفات ولیات سے محفوظ فرما، الہی پروردگار ان کے گھروں میں خوشیاں نصیب فرما۔ الہی خدا بحق محمد وآل محمد اپنے حجت اور یوسف زہرا امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم صلی علی محمد